अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स एंड फॉलोअर्स ऑफ सेफली इन्वेस्ट। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ सितंबर 8 के लिए कॉल लेकर। मैं पहले हम बात करेंगे कराची स्टॉक एक्सचेंज के इसी 100 इंडेक्स की आज के हवाले से आज के सेशन पर। तो जनाब, आज का सेशन जिस तरह आपको कल की कॉल में बताया गया था कि 42,335 इसके लिए बड़ा अहम होगा और वही हमारा इमीडिएट टारगेट भी है और हमारा ट्रिगर भी है। ट्रिगर वो जो हमें आगे लेके जा सके 43,000 की तरफ, 43,000 की तरफ। तो हमने आज इस ट्रिगर को टेस्ट भी किया, इसके ऊपर गए, 400 का हाई बनाया और उसके बाद मार्केट कम बेश उसके अराउंड क्लोज हो गई। आगाज़ के साथ थोड़ी प्री ओपन वॉलेटिलिटी हमें ज़रूर देखने को मिली, जिसमें मार्केट पहले ऊपर गई फिर थोड़ा सा नीचे गई, मगर हमारे लिए वो गैर अहम थी क्योंकि कंसिस्टेंसी मार्केट में हमने प्री ओपनिंग वॉलेटिलिटी के फ़ौरन बाद देखी। मार्केट नीचे रुकी बिल्कुल नहीं और फिर एक मुतवाज़न मूव के साथ, जिसको जो मार्केट का बड़ा नेचुरल बिहेवियर होता है कि थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग ऊपर नीचे बाय सेल होती रही और कंसिस्टेंसी के साथ वो जो आपको एक ग्रीन लाइन एंगल पे दिखाई गई है वो उसका दिखाया गया है कि जो रास्ता था वो टुवर्ड्स नॉर्थ था, ऊपर की तरफ बड़े कंफर्टेबली वो जा रहा था। फिर आपको एक जगह दिखाई गई है लाइन डाल के 42,335। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन मैं समझता हूँ कि 1 घंटा मार्केट ने इस एरिया में ट्रेड किया है, जो इस बात को वैलिडेट करता है कि ये एक लेवल इतना ज़्यादा टाइम, अगर आप पूरे सेशन पर रोशनी डालेंगे, अगर गौर करेंगे तो आपको पूरे सेशन में इतनी ज़्यादा ट्रेड किसी और एरिया में होती हुई नज़र नहीं आई। तो इससे इस लेवल की अहमियत का भी अंदाज़ा होता है। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए समझाता हूँ कि ये ट्रेड में बहुत काम आती हैं, क्योंकि जिस वक्त लाइव ट्रेड आप कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर बात है 5-6 घंटे की जो मार्केट होती है उसमें पूरा वक्त तो मैं आपके साथ नहीं होता, हर बात तो आप लोग ना मुझसे पूछते हैं ना पूछ सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को समझनी चाहिए कि इस लेवल को वैलिडेट किया है उस टाइम पीरियड ने, अगर अब आप नोटिस करें। अच्छा, अब जनाब आगे चलते हैं कि वॉल्यूम्स थोड़े से कम हुए, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे कोई ख़ास कम नहीं हुए। स्टिल मैं कहूँगा कि अच्छा पार्टिसिपेशन था स्टेक होल्डर्स का। आज की जो अच्छी बात है वो ये कि फॉरेन इन्वेस्टर्स, लोकल इन्वेस्टर्स, लोकल फंड्स सब इनफ्लोज में नज़र आए। ये एक बड़ी बेहतर और अच्छी बात थी। अच्छा जनाब, अब हम चलते हैं अपनी दूसरी स्लाइड की तरफ, पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। अब कल क्या मुमकिनात हैं इस पर गौर किया जाए। देखिए, अभी चार्ट में कोई बहुत फ़र्क तो मैंने कोई ऐसा बड़ा महसूस नहीं किया। बुल्स कंफर्टेबल हैं और वही हमारा ट्रिगर है जो 42,335 का है। तो इसके ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करती है तो मार्केट अपना ऊपर का सफ़र जारी रखेगी और इसका जो पहला इमीडिएट टारगेट होगा वो 42,483 होगा। और उसके बाद अगर 42,483 के ऊपर हमें वॉल्यूम मिलना शुरू हुए और जिस तरह अभी मैंने आपको समझाया है टाइम पीरियड स्पेंड किया, उस तरह अगर आपको मार्केट टाइम पीरियड स्पेंड करती हुई नज़र आएगी तो फिर आप जो कल के दिन का अटमोस्ट टारगेट है उसकी उम्मीद बांधेंगे और वो उम्मीद 42,655 से लेकर 42,728 के दरमियान कहीं हमारा अटमोस्ट टारगेट होगा। आपको हमेशा मैं ये कहता हूँ कि स्टॉप लॉस को ज़रूर ट्रेल करेंगे आप, क्योंकि हम जो कुछ कमा चुके हैं वो हम गंवाना नहीं चाहते। कई स्टॉक ऐसे हैं इस वक्त जिसमें हमारी कॉल्स अपने टारगेट्स को अचीव कर चुकी है और अब वो बोनस राइड में चल रहे हैं। कई स्टॉक ऐसे हैं जिनके बारे में मैं कह चुका हूँ कि जस्ट गेट आउट ऑफ इट, नो मोर रिकमेंडेशन। अब आपकी अपनी चॉइसेस हैं, आपकी मर्ज़ी, आपने बाय करना है करें, नहीं तो नहीं। तो वो कुछ एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए जिस तरह स्टॉक्स होते हैं उसी तरह मार्केट भी जो है वो एग्जॉस्शन लेती है, आपको पता है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फ़ायदा ये होता है कि जाहिर बात है आप स्टॉप लॉस मार्केट में तो नहीं लगाते, अपने स्टॉक पे लगाएंगे।
مگر مارکیٹ کے انڈیکس لیول کو دیکھ کر اگر اپنے اسٹاک کی طرف آپ دھیان دیں گے تو آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی. مارکیٹ میں اگر کوئی بہت چھوٹی موٹی ایگزاسشن نظر آتی ہے تو 42,180 کے نیچے نظر آتی ہے, 42,030 کے نیچے تھوڑی زیادہ ایگزاسشن نظر آتی ہے, مگر جو سیلنگ پریشر ہے وہ 41,945 908 کے نیچے ہے, جس کی ابھی مجھے قطعی امید نہیں ہے کہ مارکیٹ یہاں تک جائے گی. مارکیٹ جو پری اوپن میں شارپ اپس اینڈ ڈاؤن لیتی ہے وہ 42,030 کے اوپر ہی رہنا چاہیے اس کو. اب ایک چیز جو یہاں میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, کنسیڈرنگ دی جو اگر ہم اس چیز کو دیکھتے ہوئے چلیں تو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا بھی چلتا ہوں کہ مارکیٹ کے اندر جو موو چل رہی ہے KC 100 انڈیکس کی, اگر ہم بات کریں تو وہ تقریباً 2 3 4 5 6 7 8 9 11 سیشن ہے. 11 میں سے ایک واحد سیشن اس کا جمعے کا تھا, جو میں نے کہا تھا تھوڑا سا ڈپریس رہے گا, اور وہ ڈپریس رہا. اگر جمعے کے سیشن کو نکال دوں تو 11 سیشن میں سے 10 سیشن جو ہیں مسلسل اوپر کی جانب جا رہے ہیں. اور میں جمعے کے سیشن کو نکالنا نہیں چاہوں گا اس لیے کہ جمعے کے سیشن میں بھی ہائی ایک نیا بنا تھا. تو اس طریقے سے اگر ہم بات کریں تو تقریباً 11 سیشن کی ایک مسلسل ایفرٹ ہے بلز کی جو اوپر کی جانب ہے, اور بہت اچھی ایفرٹ ہے. اب نارمل سچویشن کہیں نظر نہیں آئی, بڑی نارمل طریقے سے جو مارکیٹ اپنے ویٹ کے حساب سے اوپر جا رہی ہے. مگر ہم اپنے رسک مینجمنٹ کو ضرور ذہن میں رکھیں گے کہ اگر مارکیٹ کریکشن لیتی ہے تو ہم ایگزٹس لیں گے. تو جن اسٹاکس میں آپ کو اسٹرکٹ, اب میں نے لفظ اسٹرکٹ بھی یوز کرنا شروع کر دیا ہے کہ اسٹاپ لاس کو اسٹرکٹ کریں اپنے, بالکل اگر نکل جاتے ہیں نکل جائیں. اب جیسے اس کی مثال لے لیں آپ فوجی فرٹیلائزر کی, بن قاسم کی, جو پچھلی کال تھی اس میں 21.70 پہ میں نے نکلنے کی بات کی, اور اس کے بعد پھر دوبارہ بائنگ کرنے کو کہا کہ 21.70 کے اوپر دوبارہ بائی کر لو, مگر پہلے نکل جاؤ. ہم دیکھیے اس مارکیٹ میں ہمیں لاس سے بچنا ہے, پروفٹ تو یہ خود دیتی ہے, اور آج دیکھ لیں آج FFVL نے کیا کیا ہے. مگر ہم 21.70 پہ اگر نکلے تھے تو کل ہم کو 21.25 پہ بائی کرنے کا موقع بھی ملا ہے. تو اگر 50 پیسے نیچے بائی کرتے ہیں تو آج سوچیے آپ پروفٹ آپ کا بڑا ہے. موو تو وہی رہی, اوور آل موو نیچے سے اوپر تک کی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ تو اتنی ہی رہی, مگر آپ کا پروفٹ یعنی کہ مارکیٹ اگر 8% موو ہوئی تو آپ کا پروفٹ 10% موو ہو گیا. تو یہ وہ تمام فائدے ہیں جو ٹریلنگ اسٹاپ لاس سے ہمیں ملتے ہیں. اس لیے میں تھوڑا سا اس معاملے میں اسٹرکٹ ہوتا ہوں. رسک مینجمنٹ میں ہر کال میں اس کا تذکرہ ضرور کرتا ہوں, باوجود اس کے کہ میں بلش بھی ہوں مارکیٹ میں, تب بھی میں رسک مینجمنٹ کو اگنور نہیں کرتا. اور ایک اور بات بتا دوں, کئی اسکرپ ایسے ہیں جن کے میرے پاس ہائی ٹارگیٹس ہیں, مگر اس کے باوجود میں آپ کو چونکہ ڈیلی کال دے رہا ہوں تو اس میں ڈیلی کے ٹارگیٹ آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں, اور اسی لیے کہتا ہوں کہ اسٹاپ لاس ٹریل کر لو, ضرورت نہیں ہے نکلنے کی, کیونکہ وہ اور اوپر جا سکتا ہے, اور وہ اور اوپر جائے گا تو اگلے دن اپڈیٹ آ جائے گی, آپ اس کی ریفریش کر لیں گے اس کو. اگر آپ اس کی ریکویسٹ کر لیں گے تو دوبارہ ہم آپ کو اس پر اپڈیٹ کریں گے, ریوزٹ کریں گے. آپ کے سامنے ایسے بہت اسٹاک ہیں, آپ ٹرائی پیک فلمز کو دیکھ لیں, CSAP کو دیکھ لیں, کتنوں کی بات کروں میں, مطلب بہت سارے اسٹاک ہیں. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں اپنی آخری سلائیڈ پر اسکرپ پر, فوجی فرٹیلائزر بن قاسم. FFBL میں 21.70 کے اوپر ہم نے انٹری دوبارہ لے لی, اور اب ہم 22.85 کو ٹارگیٹ کریں گے, اور اس کے بعد 23.25 یہ ہمارے ٹارگیٹس ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسے ہی 22.85 کے اوپر جائے گا ہم 22.85 کے نیچے اسٹاپ لاس لے آئیں گے, ٹھیک ہے نا. پھر جیسے 23.25 کے اوپر جائے گا ہم 23.25 کے نیچے اسٹاپ لاس لے آئیں گے. یہ طریقہ کار ہوتا ہے ٹریلنگ اسٹاپ لاس کا. لیول آپ کے پاس موجود ہیں, اگر 23.25 کے بعد اگر اس نے 50 جانا ہے 100 جانا ہے تو ٹھیک ہے, جائے, ہم جائیں گے اس کے ساتھ. ہم آنے والے پروفٹ کو جانے نہیں دے رہے, مگر ہم نے جو اب تک پروفٹ کر لیا ہے ہم اس کو سیکیور کر رہے ہیں, اس کو جانے نہیں دیں گے. اس کو جانے دینا جو ہے نا, میرے حساب سے, میں اکثر جب اپنے کورس میں پڑھاتا ہوں تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ناقابل تلافی نقصان ہے, اور یہ قابل معافی نہیں ہے کہ آپ اس مارکیٹ میں کام کریں اور آپ کے پاس پروفٹ آئے اور پھر آپ اس کو جانے دیں. تو یہ ناقابل تلافی نقصان ہے.
نشاط مل میں بلز ایگزسٹ ضرور کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ پچھلے دو تین سیشن اس میں ڈپریسو رہے، مگر میں اس میں لانگ ریکمینڈ کر رہا ہوں 112.85 پہ۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اصل میں یوں ہوتا ہے کہ بلز وہاں پہ اسٹیبلش ہو رہے ہیں، تو سیکیور لانگ بنتا ہے اور آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرتا۔ جس دن لانگ بنے گا اسی دن ٹارگٹ بھی دے دے گا آپ کو۔ تو میری کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ کم سے کم وقت کے لیے ٹریڈ میں رہا جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بہترین ٹریڈ ہوتی ہے جو شارٹ ٹرم ٹریڈرز ہیں ان کے لیے، خاص طور پہ کم سے کم وقت میں۔ ظاہری بات ہے ریٹرن جب ہم چیک کرتے ہیں اپنا، ہمارا ریٹرن بھی جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ ریلیٹیو ہوتا ہے کہ ہم نے کتنے ٹائم میں کیا گین کیا، 1 سال میں کتنا کمایا، 6 مہینے میں کتنا کمایا۔ تو اسی لیے 112.85 کے اوپر آپ لانگ جائیں گے، 115.80 کو ٹارگٹ کریں گے، اور اس کے بعد اگر اوپر جائے گا تو 120.75 اس کا ٹارگٹ ہوگا۔ اچھا جناب، سسٹم پہ بات کریں تو ماشاءاللہ 28 جولائی کو یہ کال دی گئی تھی، اور 27 جولائی کو یہ 209.77 کا تھا، اور آج ماشاءاللہ 285.12 کا ہے۔ اس کی جو لاسٹ کال تھی اسی میں 282 کا ٹارگٹ دیا گیا تھا، 282.65 کا، تو وہ ٹارگٹ آج اس سے اوپر ہی بند ہوئی ہے مارکیٹ۔ تو ہم اپنے اوریجنل ٹارگٹ سے تو اس وقت بہت اوپر ٹریڈ کر رہے ہیں، تو وی آر ان اے بونس رائٹ ناؤ، ٹھیک ہے نا؟ تو اب 285.12 پہ یہ کلوز ہوا ہے، تو ہمارا اگلا ٹارگٹ 292.40 کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسٹاپ لاس کو 282.65 کے نیچے لگائیے، پھر اس کو ساتھ ساتھ ٹریل کرتے ہوئے اوپر جائیے۔ اچھا جناب، اس کے بعد جہانگیر صدیق کی بات کرتے ہیں۔ جے ایس سی ایل ویسے تو بڑا انٹراڈے ٹریڈرز کے لیے خطرناک اسٹاک ہے، مگر بہرحال میرا آپ کو مشورہ ہے کہ اس میں لانگ چلے جائیں، 21.70 کے نیچے اسٹاپ لاس لے کے، پھر اسٹاپ لاس کو 23.45 کے نیچے لے کر آئیں، 25.75 کو ٹارگٹ کریں۔ میرا اس میں ٹارگٹ ہائی ہے، میں وہ بعد میں ڈسکس کروں گا۔ ابھی میں آپ کو بڑی باتیں کرنا نہیں چاہتا کہ یہ وہاں تک جائے گا، یہاں تک جائے گا، 100 کرے گا، 40 کرے گا، 50 کرے گا، نہیں۔ بی ریئلسٹک، آپ کل انٹری لیں، 25.75 کو ٹارگٹ کریں، 25.75 کے اوپر چلا جائے، 25.75 کے نیچے اسٹاپ لاس رکھ کے اپنے پاس ہولڈ کر لیں۔ اٹک سیمنٹ کی بات کرتے ہیں، اس میں 168 کے اسٹاپ لاس کے ساتھ لانگ چلے جائیں آپ، ٹھیک ہے جی۔ 176.25 ہم اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ ویسے یہ 183.75 تک جاننے کی مومنٹم اس کا اتنا ہے کہ یہ 183.75 تک جا سکتا ہے۔ کئی دفعہ جب اسٹریٹ موو آتی ہے تو مومنٹم گین کر لیتا ہے، جو اسکریپ ہوتا ہے یا انڈیکس ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کی اٹموسٹ پاسبلٹی بڑھ جائے گی، اور وہ 194 سے 198 کے بیچ میں کہیں چلی جائے گی۔ تو وہ تمام چیزیں میں نے اس میں واضح کر دی ہیں، آپ اس کے حساب سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سی ایس اے پی جب انکریج کیا گیا تھا 64 روپے کا تھا، اور ہمارا ٹارگٹ 80 سے 91 روپے تک کا تھا۔ پھر 3 سپٹمبر کو ہم نے اپنے ٹارگٹ کو ریوزٹ کیا اور نیا ٹارگٹ دیا 97.45 کا، اور آج یہ بہت کلوزلی ٹیسٹ ہوا ہے۔ اب ہم دوبارہ ٹارگٹ کو ریوزٹ کیا ہے ہم نے، اور نیا ٹارگٹ آپ کو 99.65 دیا ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایکسائٹ بالکل نہیں کرنا چاہتا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، اس لیے میں آپ کو باری ٹارگٹ دیتا جا رہا ہوں تاکہ آپ موو کرتے جائیں، اپنے ٹارگٹس کو بڑھاتے جائیں، ٹریلنگ اسٹاپ لاس کریں۔ تو آپ اسٹاپ لاس آپ کا 94.20 کے نیچے ہے، اس کے بعد 96.80 کے نیچے ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے موو کریں گے تو مجھے اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے کہ جو 14 جولائی کو جو پورٹ فولیو بنایا گیا، اس کے بعد اس میں میرے خیال میں 25-24 جولائی کو نئے اسٹاکس ایڈ کیے گئے، وہ تمام اسٹاکس آپ کو بہت زبردست گین دے چکے ہیں۔ ان میں سے کچھ فارغ بھی ہو گئے ہیں، اپنے گینز دے کے ختم ہو چکے ہیں، اب ہم ان میں کام نہیں کر رہے۔ تو آہستہ آہستہ اسٹاکس آپ کو چینج ہوتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ دوسری ایک اور بات میں بتاؤں، یہ تو آپ لوگوں کو اوور آل جو اسکرپٹ کال ہے اس میں اور بھی بہت سے اسٹاکس ہیں، اس کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور آپ کے پاس نمبر ہوتا ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب ہمارا وہ وقت آ رہا ہے کہ ہمارے بہت سارے اسٹاکس اپنے ٹارگٹس کو اچیو کر رہے ہیں، تو ہم اکتوبر کی انشاءاللہ تعالی 10 تاریخ سے ایک نیا پورٹ فولیو ڈیزائن کریں گے، اور پھر اکتوبر اور نومبر میں ہم اس پہ ٹریڈ کریں گے۔
تو اس سے ہم ٹوٹل باہر آ جائیں گے. اور ایک اور یہاں پر میں آپ کو اہم بات بتاؤں, کچھ لوگ مجھ سے اختلاف کرتے ہیں, مگر بہرحال میری ایک تھیوری ہے کہ میں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کو 4 مہینے سے زیادہ پاکستان میں نہیں لیتا, کیونکہ معاشی پالیسی ہو یا سیاسی استحکام ہو یا کوئی بھی معاملات ہوں, وہ پاکستان میں اتنے اچھے نظر کبھی بھی نہیں آتے. تو ایسی صورت میں کسی اسٹاک کے بارے میں 2 سال کا لانگ ٹرم کروں, 4 سال کا لانگ ٹرم کروں, 1 سال کا لانگ ٹرم کروں, یہ میں اپنے انویسٹمنٹ کو خطرے میں ڈالنا ہوتا ہے. آپ کو یہ بالکل بھی نہیں پتا کل کراچی الیکٹرک کیا کرنے والی ہے, آئی ڈونٹ نو, گورنمنٹ کی کیا وہ بات آ جائے, ان سے جھگڑا ہو جائے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے جو میں آپ کو اپنا جو میں نے ڈرائیو کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. میرا شارٹ ٹرم جو ہوتا ہے وہ 1 منٹ سے لے کر 1 ہفتے کا ہوتا ہے, میرا میڈیم ٹرم 1 ہفتے سے لے کر 1 مہینے کا ہوتا ہے, اور میرا لانگ ٹرم جو ہے 1 مہینے سے لے کے 3 مہینے تک کا اور 4 مہینے تک کا ہوتا ہے, لانگ ٹرم جو ہوتا ہے. تو لہٰذا فالو کیجیے آپ کو جو بہتر لگتا ہے. ہم جو کالیں دے رہے ہیں اس میں میڈیم ٹرم بھی ہیں لانگ ٹرم کے ساتھ, اور شارٹ ٹرم بھی ہیں, اور یہ سب واضح طور پہ لکھا ہوتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کال پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اسے شیئر کیجئے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, اور بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کیجئے, اور دعا فرمائیے میرے لیے بھی, اور میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت مند اور کامیاب کرے. شکریہ.